नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल फज्र व लयालिन अश्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामीन मुहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की कामयाबी के लिए मुख्तलिफ़ मवाक़े इंसान को फ़राहम किए हैं कि इंसान उन मवाक़े से फ़ायदा उठाते हुए अपने ज़्यादा से ज़्यादा नेक आमाल करे, अपने लिए ज़ादे राह बनाए और आखरत के लिए ऐसे आमाल बनाए जिन आमाल के ज़रिए से इंसान अल्लाह की खुशनुदगी को हासिल कर सके और खुशनुदगी के हासिल होने के बाद इंसान जन्नत में जा सके। मुख्तलिफ़ दिन और मुख्तलिफ़ रातों की फ़जीलतें बयान की जाती हैं। कुछ रातों की फ़जीलतें कुरान मजीद के अंदर, कुछ अहादीस मुबारका के अंदर, और कुछ दिनों की फ़जीलतें कुरान मजीद और अहादीस मुबारका से मिलती हैं। इसी सिलसिले में कुछ अय्याम, कुछ दिन ऐसे भी आने वाले हैं जिनकी फ़जीलतें कुरान और हदीस से साबित हैं, और उन दिनों को हम जितना ज़्यादा कीमती बना लें, जितना ज़्यादा नेक आमाल करके अपने लिए ज़ादे राह इकट्ठा कर लें, वो हमारे लिए फ़ायदामंद है। बात कर रहे हैं आशरा ज़िलहज की, जो ईद उल अज़हा से पहले के 10 दिन और 10 रातें हैं। इसको आशरा ज़िलहज कहा जाता है और इसकी फ़जीलत कुरान मजीद से भी साबित है और अहादीस मुबारका से भी साबित है। कुरान मजीद के अंदर 30वें पारे में सूरतुल फज्र है, वल फज्र व लयालिन अश्र, कसम है फजर की और 10 रातों की। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कौल के मुताबिक यहाँ 10 रातों से मुराद अशरा ज़िलहज है, यानी ईद उल अज़हा से पहले की जो 10 रातें हैं वो इससे मुराद है। इसी तरह एक और मकाम पर सूरतुल हज के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वयज़्कुरुस्मल्लाहि फ़ी अय्यामिम मालूमात, और इस तफसीर के अंदर भी अहले इल्म यही कौल नकल करते हैं कि यहाँ पर अय्याम मालूमात से मुराद भी ईद उल अज़हा से पहले वाले जो 10 दिन हैं वो मुराद है। और इसके अंदर ये हुक्म दिया गया है कि इन 10 दिनों के अंदर अल्लाह का जिक्र कसरत के साथ किया जाए, अल्लाह की इबादत खूब की जाए, और जितना अल्लाह को राज़ी किया जाए उतना ही इंसान के लिए फ़ायदा है। इंसान जितनी इबादत करेगा उतना इंसान का फ़ायदा है। ये 10 दिन भी बड़ी फ़जीलत के हामिल हैं और ये 10 रातें भी बड़ी फ़जीलत की हामिल हैं। पहली रिवायत आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई भी नेक आमाल ऐसा नहीं है जो अल्लाह ताला को इन दिनों से ज़्यादा महबूब हो, यानी इन दिनों में आमाल इंसान जो भी करेगा वो अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है बनिस्बत बाकी दिनों के। सहाबा किराम ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई आदमी है वो अल्लाह के रास्ते में माल भी खर्च करता है, जान भी खर्च करता है, लड़ता है, जिहाद करता है, क्या वो भी अमल इन दिनों की बनिस्बत कम है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाँ, इन दिनों में किए जाने वाले आमाल वो अल्लाह की ज़ात को ज़्यादा पसंद हैं बनिस्बत दूसरे दिन में किए हुए आमाल के। हाँ, इल्ला ये कि अगर बाकी दिनों के अंदर कोई इंसान अल्लाह के रास्ते में माल, दौलत, जान माल खर्च करता है, यहाँ तक कि वो शहीद हो जाता है, तो उसका फजीलत, उसकी फजीलत और उसका मकाम, उसका दर्जा अपनी जगह पर, लेकिन उसके अलावा बाकी जो भी आमाल हैं वो इन दिनों के अंदर किए जाएं तो उसकी ज़्यादा फजीलत है। एक और रिवायत हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से ही है। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि ईद उल अज़हा से पहले के जो दिन और रातें हैं ये बड़ी फजीलत की हामिल हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन दिनों के अंदर, इन रातों के अंदर
تم خوب اللہ کی تسبیحات بیان کرو، خوب تحلیل کرو، خوب تمہید اللہ کی بیان کرو، خوب تکبیریں پڑھو، یعنی اللہ کی حمد بیان کی جائے، تحلیل کا جو کلمہ ہے وہ پڑھا جائے، اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، ان کلمات کو پڑھا جائے، کلمہ طیبہ پڑھا جائے، اللہ کی حمد بیان کی جائے، جو بھی آپ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ ان دنوں کو خوب اللہ کی یاد سے تازہ کرو اور خوب اللہ کے ذکر کو عام کرو۔ ان دنوں کے اندر انسان جو بھی اعمال کرتا ہے، مختلف اعمال کی فضیلت حدیث مبارکہ کے اندر آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی جاتی ہے کہ آقا دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 10 دن جو ہیں، عید الاضحیٰ سے پہلے والے 10 دن جو ہیں، ان دنوں کے اندر روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں جو انسان روزہ رکھے گا، ایک روزے کی فضیلت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کو 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ تو عید سے پہلے کے جو دن ہیں، ان دنوں کو بھی قیمتی بنانا چاہیے اور ان راتوں کو بھی قیمتی بنانا چاہیے۔ ایک اور روایت نقل کی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس دن کے اندر دن کا روزہ جو ہے وہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اور اس رات کی فضیلت جو ہے وہ شب قدر کی فضیلت کے برابر ہے، یعنی جتنا ثواب انسان کو شب قدر میں ملتا ہے، اتنا ہی ثواب اگر کوئی انسان ان راتوں کے اندر عبادت کرے، اللہ کا ذکر کرے، قرآن کی تلاوت کرے، کسی بھی نیک اعمال کے اندر حصہ لے گا تو اس کا اجر و ثواب اس کو ان راتوں کے اندر بھی ضرور ملے گا۔ اس کے علاوہ کچھ اعمال ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کیفیت کے ساتھ ان کا تعلق بیان فرمایا ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نقل کرتی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان قربانی کا ارادہ کرتا ہے اور وہ قربانی کرنا چاہتا ہے اور وہ قربانی کا جانور یا خرید لیتے ہیں یا خریدنے کا اس نے ارادہ کیا ہوا ہے، جو بھی صورت ہو، تو اس کو چاہیے کہ جیسے ہی ذی الحج کا چاند نظر آ جائے تو وہ اپنے بالوں کو، اپنے ناخنوں کو نہ کٹوائے بلکہ ان کو رہنے دے۔ ہاں، جب عید کے دن قربانی کر لے، پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، جب بھی وہ قربانی کر لے، قربانی کے فریضے سے فارغ ہو جائے تو تب وہ اپنے ناخن، اپنے بالوں کو کٹوا سکتا ہے۔ اہل علم نے اس کی فضیلت یہ بیان فرمائی ہے، تو چونکہ ان دنوں کے اندر حاجی لوگ حج کرنے کے لیے گئے ہوتے ہیں، اور حج کے دوران جب وہ حج کا احرام باندھ لیتے ہیں، حج کا احرام پہن لیتے ہیں، تو اس دوران کے اندر حاجیوں پر بہت ساری چیزیں جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہیں، جن کے کرنے کی حاجی کو اجازت نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ ناخن نہیں کاٹ سکتا، اپنے بالوں کو نہیں کاٹ سکتا۔ تو یہاں پر جو رہتے ہوئے جو حج تو نہ کر سکے لیکن قربانی کا ارادہ کرتے ہیں، تو وہ بھی اپنی مشابہت حاجیوں کے ساتھ کریں تاکہ ان کی مشابہت ان کے ساتھ ہو جائے۔ تو اس حکمت کے تحت اہل علم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو انسان قربانی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اپنے ناخن اور اپنے بال نہ کٹوائے۔ اسی طرح ان دنوں کے اعمال کی فضیلت کے بارے میں ایک روایت حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان یوم عرفہ کے دن کا یعنی 9ویں ذی الحج کا روزہ رکھتا ہے تو اس کی فضیلت، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان 9ویں ذی الحج کا یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے تو اس کو 1 سال پچھلا اور 1 سال آنے والا 2 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے، ایک دن کا روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ اسی طرح ایک بڑا خاص عمل جو حدیث مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور وہ عمل ہے عید کی رات کا، چاہے وہ عید الفطر کی رات ہو یا عید الاضحیٰ کی رات ہو، چاند رات کا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے جو ہے وہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان عید کی رات کو اللہ کی عبادت سے زندہ کرتا ہے، تازہ کرتا ہے، وہ
ایسے اس کو اتنی فضیلت حاصل ہے کہ کل قیامت والے دن جب سارے انسانوں کے، جب اکثر انسانوں کے دل مردہ ہوں گے تو اس انسان کا دل مردہ نہیں ہوگا، زندہ ہوگا۔ یعنی کل قیامت والے دن جب لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، لوگ پسینے کے اندر شرابور ہوں گے اور پریشانی کے عالم میں ہوں گے، تب یہ انسان، ان انسانوں کا دل مطمئن ہوگا۔ جیسے قرآن مجید کے اندر سورہ فجر کی ہی آخری آیت کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، یعنی ایسا انسان جس کا دل، جس کا نفس مطمئن ہوگا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں نے اللہ کی عبادت کی ہوئی ہے، اللہ کے احکامات کو پورا کیا ہوا ہے، تو کل قیامت والے دن ان انسانوں کے دل زندہ ہوں گے جب اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اکثر لوگوں کے دل مردہ ہو چکے ہوں گے۔ تو یہ راتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ یہاں پر مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو عید کی رات ہوتی ہے، چاہے عید الفطر کی رات ہو یا عید الاضحیٰ کی رات ہو، ان راتوں کے اندر ہم بڑی خرافات کرتے ہیں، بہت سارے اعمال ایسے کرتے ہیں جو خلاف شریعت ہوتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ ہم ان راتوں کو قیمتی بنائیں، ان کے اندر عبادات کریں، ان کے اندر اللہ کو راضی کریں، ہم مختلف مواقع کے اوپر مختلف چیزوں کے اندر اپنا وقت صرف کر دیتے ہیں، بازاروں کے چکر لگانے میں، گپ شپ لگانے میں، اور اس طرح خرافات کے اندر ہم اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں ان عبادات کو، ان راتوں کو عبادات کے ذریعے قیمتی بنانا چاہیے۔ ایک اور روایت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ ان 5 راتوں کو جو ہے وہ انسان زندہ کرے گا، اس انسان پر جنت واجب ہو جائے گی۔ ایک 8 ذی الحج کی رات، ایک 9 ذی الحج کی رات، یعنی 2 راتیں یہ ہیں، اور تیسرا فرمایا عید کی دونوں راتیں، عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات۔ اور 5ویں روایت کے اندر آتا ہے، حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں 15ویں شعبان جس کو شب برات کہا جاتا ہے وہ رات ہے۔ تو یہ 5 راتیں ایسی ہیں جو انسان ان 5 راتوں کو زندہ کرتا ہے، ان 5 راتوں کے اندر عبادت کرتا ہے، اس انسان پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو یہ 10 ذی الحج یعنی عید الاضحیٰ سے پہلے والے جو 9-10 دن ہیں، یہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں، عبادت کرنے والے دن ہیں۔ راتوں کو اللہ کے سامنے رونے کی ضرورت ہے، اللہ کو منانے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب